बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज भी अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगने के इम्कान है, क्योंकि मंगल का दिन है और जब भी मंगल का दिन आता है तो इमरान खान साहब की बहनें पहुँच जाती हैं अडियाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए। अदालती ऑर्डर्स हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये खतरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है, वो मैं आपको भी बताता हूँ आसिम मुनीर साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन अडियाला के बाहर जो है वो आज फिर ऐसा लगता है कि तमाशा ही लगाया जाएगा। रियासत अगर समझदार हो तो बहनों को भाई से मिलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया भर का मीडिया आवाज़ उठा रहा है, सहाफ़ती तंजीमें आवाज़ उठा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडियाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और इमरान खान की बहनें क्या करेंगी, वो हमेशा से बताती आई हैं कि हमें गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, पकड़ लें, जो करना है आप करें, लेकिन हम अपने भाई के लिए निकलते रहेंगे। अब वो बहनें, उनका पॉलिटिकल तो कोई है नहीं करियर, ना माजी में था। जब इमरान खान वजीर आजम था तब भी आपने देखा कि उनका कोई हैसियत नहीं थी। अगर इमरान खान वजीर आजम था और उनकी बहनों ने कुछ किया होता तो आज उन्हें जेलों में डाला होता। इमरान खान की पूरी फैमिली के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन का कोई एक मुकदमा ही नहीं है। इमरान खान के ऊपर भी जो मुकदमा हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी हैसियत क्या है। बहरहाल, ये अडियाला जेल के बाहर आज फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि हुकूमत क्या सोच रही है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। 8 फरवरी वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट छीना गया था, जिस दिन अवाम के मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाल के आसिम मुनीर साहब ने पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत बना दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2/3 अक्सरियत को छीन लिया गया था। और ये पाकिस्तान की तारीख में मैंडेट पे पड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा डाका है। तो ये 8 तारीख तक कोई तारीख ना चल जाए, कोई मामला ना हो जाए, लिहाजा कोशिश की जाएगी कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई जाए। ये बात कह रहे हैं कौन? तारिक फजल चौधरी साहब, जो हुकूमत का हिस्सा है और इस्लामाबाद से फॉर्म 47 के MNA भी हैं। नादरीन, इसके साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पहले ये कॉल ISF ने दी थी और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसका हिस्सा बन गई है। इस पे जो है वो सज्जाद बरकी साहब, जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तंजीम है, उसको लीड करते हैं, उन्होंने पैगाम भी जारी कर दिया है। और ये अब जो बरतानिया में पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, जो वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तान की हाई कमीशन के दफ्तर हैं या एम्बेसी है, उसके बाद ये एहतजाज करने के लिए जाएंगे। और लंदन में एक बड़ी कॉल है, बाकी जगहों पे कॉल है कि जनाब यहाँ पे धरना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का और बरतानिया का 5 घंटे का टाइम का फर्क है। तो जिस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने अगर धरना दिया और 5 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो बरतानिया में दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर ये लोग वहां पे एहतजाज करेंगे तो जब तक इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठेंगी तब तक ये लोग यहां पे बैठ के धरना देंगे और पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि जनाब हमने धरना इसलिए दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर एक धरना चल रहा है और वहां पे इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और ये पाकिस्तान की रियासत इसके अंदर मुलव्वस है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की ईमा के ऊपर हो रहा है और जेल में बैठा हुआ एक कर्नल ये कर रहा है। आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किल क्या पैदा हुई, जरा ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिम मुनीर साहब को एक मेडल मिल गया और इसका बड़ा रोला डाला हुआ था ताहिर अशरफी ने। ताहिर अशरफी साहब ने तो कमाल किस्म का जूता पॉलिश किया आसिम मुनीर साहब का, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा था जी कि सऊदी अरब का वो अवार्ड मिलने वाला है आसिम मुनीर को, एक कमाल होने वाला है और सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब का जो दौरा हुआ आसिम मुनीर साहब को, इसमें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस
اس سے نوازا گیا. اس سے پہلے یہ میڈل جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملا. اس سے پہلے والے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو ملا. اس سے پہلے والے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کو ملا. اس سے پہلے والے آرمی چیف پرویز مشرف کو بھی ملا. اور یہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی ملتا رہا. ایئر فورس کے اور نیوی کے جو چیفز ہیں ان کو بھی ملتا رہا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انڈین کو بھی ملا، وہ بہت دنیا کو انہوں نے دیا ہوا ہے. تو انہوں نے عاصم منیر صاحب کو بھی دے دیا. لیکن جس طرح گیم چک رہی تھی نا طاہر اشرفی صاحب نے، اسی طرح مولویوں نے اب طاہر اشرفی صاحب کی منجی ٹھوک دی ہے. طاہر اشرفی صاحب بہت بری طرح پھنس گئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے. مفتی منیب یہ وہی مولوی صاحب ہیں جو ہمیشہ اپنی خدمات اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیش کر دیتے ہیں، لیکن حالات اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے اتنے مشکل کر دیے کہ ان کو بھی اب اسٹیٹمنٹ دینا پڑا. کریڈیبلٹی مولویوں کی ختم ہو گئی ہے نا. دوسرا، مولویوں کے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا کہ یار اس مولوی کو اگر عاصم منیر صاحب پیار کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نواز رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں نواز رہی؟ بھئی مجھے بھی اسی لیول پہ نوازا جائے. تو یہ مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس چکر میں، سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا. بہرحال مفتی منیر صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے نہ کسی خلیفہ راشد نے استثناء مانگا، حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. یعنی استثناء کے خلاف مفتی منیب کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جناب قرآن پاک میں کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے. اب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، تو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ، اس کے باوجود قرآن پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسا استثناء کیسے لے سکتے ہیں جو غیر شرعی ہے اور غیر اسلامی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے منافی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ اس آئین میں کوئی بھی چیز اسلامی تعلیمات سے منافی نہیں شامل ہو سکتی. کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو اسلام کی شریعت کی بنیادی روح سے متصادم ہو. لہذا یہ تو کام ہو گیا، اب علماء اکرام نے کہہ بھی دیا. اب دیکھتے ہیں کہ باقی یہ علماء اکرام اس کے اوپر کوئی تحریک چلاتے ہیں یا ڈنڈے سے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. لیکن مولوی رل کے پہ گئے عاصم منیر صاحب کو کہ جناب آپ کا استثناء غلط ہے. اب ذرا وہ جو ہے صدر پاکستان نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ لینا دینا ہی کوئی نہیں، اس کو آپ استثناء دے دیں نہ دے دیں، وہ ذرا کیا کر سکتا ہے؟ جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر استثناء ہے. جب واپس جائے گا سیاستدانوں پہ کیس بنتے رہتے ہیں، زرداری پہ پھر کیس بن جائیں گے اور کئی صحیح بن جائیں گے، کئی غلط بھی بن جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے بازو مروڑنا ہوگا، غلط بھی بنا دے گی. ٹھیک کیسز بھی ان کے اوپر بہت سارے ہیں، یعنی ان کے جعلی اکاؤنٹس کے کیسز باقی ہیں، وہ چلتے رہیں گے، سیاستدان بھگت لیتے ہیں. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے، کیونکہ یہاں پہ نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو آئین کے خلاف ہوئی ہیں، اور جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر پاکستانی کسی دن کھڑے ہو گئے تو ایک نیا پرابلم آ جائے گا. بہرحال یہ جناب خبر تھی کہ مولوی کھڑے ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو بتا دی. ایک اور چیز ہے، یہ خبر آئی ہے اور رائٹرز نے دی ہے کہ ملاقات جو کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک اور فیلڈ مارشل سے جو لیبیا کا فیلڈ مارشل ہے، اس کا نام ہے خلیفہ حفتار. یہ جو فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار ہے اس کا بیٹا ہے صدام حفتار خلیفہ. یہ لیفٹیننٹ جنرل بنا ہوا ہے 34 سال کی عمر میں. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ باپ بیٹا اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی اندر کھاتے تعلقات بنا چکے ہیں. ان مذاکرات کے حوالے سے کیونکہ جو قومی کانفرنس بیٹھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور اس کے اوپر ایک رولا پڑ گیا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے. انہوں نے تو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے، لیکن قومی کانفرنس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی. یہ ایک کنفیوژن ہے. اس پہ پہلے جو علیمہ خانم نے انٹرویو دیا، جو بات چیت انہوں نے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا اور قومی کانفرنس چاہتی کیا ہے، اور اس وقت مذاکرات کا کوئی ماحول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. کیونکہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا سب سے بڑی خبر ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا. انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی. یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی. محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں. عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں. یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا. پھر
اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ. انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دوہرا دیتی ہوں. عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے، شروع کیا جائے. تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات پہ. دیکھیں مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے ابھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے باہر موجود ہوتے ہوئے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس معاملے سے خود ہی باہر کر دیا ہے. اب مذاکرات ہونے کس چیز پہ ہیں، یہ ہے بڑا سوال. قومی کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حجت تمام کی. انہوں نے کہا یہ نئے انتخابات کروا دیں اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس دھاندلی کے اوپر انکوائری کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر تبدیل کروا دیں. یہ تین چیزیں تو اس وقت حکومت نہیں ہونے دے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں تھی. مفت میں 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کو حکومت مل گئی. دنیا کے ایک بڑے اور طاقتور ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے اس کی حکومت انہیں بغیر مینڈیٹ کے مل گئی. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ انہیں مینڈیٹ ملنا بھی نہیں ہے، لہذا وہ کیوں اس حکومت کو ٹھکرائیں گے اگر انہوں نے اسے قبول کیا ہے. تو دیکھیں اگر وہ اصول پسند ہوتے تو جس وقت یہ حکومت انہیں دی جا رہی تھی وہ اس وقت کہہ دیتے جناب ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن انہوں نے حکومت کو قبول کیا. حکومت قبول کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف رد عمل بھی آئے گا. لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے اب ٹائم پورا کرنا ہے. جب تک کہ آپ زور زبردستی انہیں نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلیں گے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں. اور دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں، جتنے سمجھدار جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار کے اندر محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ کام ذرا آسانی سے ہو جائے گا. دیکھیں اگر سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑے آرام سے اس کے آئینی کردار میں واپس بھیجا جا سکتا ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوگا. پھر اس کے لیے عوام کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا اور ایک دن آئے گا عوام یہ کر بھی لے گی. آج پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی دور میں ہو جائے، ابھی ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلی جائے. اور جانا تو ہے ایک دن تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ناظرین جو خیبر پختونخوا میں تحریک کے حوالے سے بات چیت ہے، دیکھیں حکومت کو بھی اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے تو یہ آپ لے لینا، مذاکرات میں حکومت کو بھی کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے. جب تحریک کھڑی ہوگی نا پھر حکومت واویلا کرے گی، پھر لوگ بولیں گے، پھر بار بار کہیں گے جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، بات چیت کیوں نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. ابھی حکومت نے بھی وہی والی رٹ پکڑی ہوئی ہے جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے. اب حکومت بھی یہی کہہ رہی، کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں ہے منگوا سکتے. یہ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں، یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے. زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، یہی اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا، یہ ہوگا نہیں. اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی. عدت جیسے گھٹیا کیس کی، سائفر جیسے گھٹیا کیس کی، توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی،
جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی، اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا ان چیزوں کی، معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی۔ اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ تو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ اب تحریک کیا بن رہی ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگی، یہ ایسے بھی نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پہ باہر آ گئے وزیر اعلیٰ اور لوگ اکٹھے ہو گئے ان سے بات چیت ہوگی تو اسٹریٹ موومنٹ نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بڑے اکٹھ ہو گئے ان سے بھی نہیں ہوگی۔ اسٹریٹ موومنٹ جب آرگنائز ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کیسے بنتی ہے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر، ہر حلقے کے اندر باقاعدہ کاؤنٹرز لگتے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو شامل کیا جاتا ہے اس موومنٹ کے اندر، نوجوان اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اس موومنٹ کے نام کے اوپر، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑتے جاتے ہیں۔ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس تحصیل میں، کس علاقے میں، کس حلقے میں، کس ضلع میں اور کس ڈویژن میں آپ کے کتنے نوجوان تیار ہیں اس تحریک کے لیے۔ اس طریقے سے ایک تحریک بنتی ہے۔ جب اسٹریٹ موومنٹ بنتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی گلی میں کون سا نوجوان لیڈ کرے گا، کس گلی میں کون سا پولیٹیکل ورکر لیڈ کرے گا، اور یہ وہاں سے اپنے نوجوانوں کو یا لوگوں کو نکالے گا۔ یہ ہوتی ہے اسٹریٹ موومنٹ، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر یہ عمران خان کو جا کر جیل میں ملیں گے تو وہ انہیں بتائیں گے کہ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے۔ وہ گلیوں تک جانا ہوتا ہے، ہر گھر تک پیغام خود لے کر جاتی ہے پارٹی۔